बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फ़ातिमा इंसानी हूर है। मरवी है कि हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जन्नती फल देखने की ख्वाहिश की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से 2 सेब लेकर हाजिर हो गए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए रहमान फरमाता है, एक सेब आप खाएं और दूसरा सेब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिला दें, फिर हक़ के ज़ौजत अदा करें। मैं तुम दोनों से फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा करूँगा। चुनाचा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक अमल किया, जब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें चाँद के 2 टुकड़े करके दिखा दें, इन दिनों हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हमल ठहर चुका था। जब मुद्दत हमल पूरी हुई तो हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत हुई तो सारी फ़ज़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गई। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और उसकी नेमतों का इश्तियाक होता तो सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बोसा ले लेते और उनकी पाकीज़ा खुशबू को सूंघते हैं, और जब उनकी पाकीज़ा महक सूंघते तो फरमाते हैं, फ़ातिमा इंसानी हूर हैं। जब फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो नेक हसरत जहनों में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल आया। मुहाजिरीन अंसार के मोअज़्ज़ीन ने पैगाम निकाल दिया, लेकिन रज़ाए इलाही के साथ मखसूस ज़ात ने इनकार करते हुए फरमाया, मैं खुदाई फ़ैसले का मुंतज़िर हूँ। फ़ातिमा का फ़ैसला अल्लाह ताला के हाथ में है। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि सैयदातुल फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र खैर चल निकला। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, तमाम मोअज़्ज़ीन ने पैगाम निकाह अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए यही इरशाद फरमाया कि ये मामला अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पैगाम निकाह देने का अर्ज़ नहीं किया और ना ही इसका तज़किरा किया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने गुर्बत के सबब ऐसा किया हो। मेरे दिल में ये बात आती है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला शायद इसीलिए रोका हुआ है। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम अली के पास चलें, उनसे शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ज़िक्र करें। अगर उन्होंने तंगदस्ती की वजह से इनकार किया तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, ए अबू बकर, अल्लाह आपको इस काम की तौफीक अता फरमाए। फिर ये सब मस्जिद नबवी से निकलकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलाश में उनकी मस्जिद में जा पहुँचे, लेकिन उनको वहाँ ना पाया। मालूम करने पर पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक़्त किसी अंसारी के बाग में उजरत पर ऊँटों के ज़रिए पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। तो ये तीनों सहाबी उनकी जानिब चल दिए। जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तीनों सहाबियों को देखा तो पूछा, क्या मामला है? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए अली, बात यह है कि कुरैश के मोअज़्ज़ीन ने बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
پیغام نکاح دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہر اچھی عادت موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور عرض کرنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پسند ہیں، اور رشتے کے لیے میرے جیسا کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا میں جو کچھ بھی ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بیٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر میرے ماں باپ سے بڑھ کر شفقت احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے زیر ہدایت بخشی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت میں آپ میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری پشت پناہ اس طرح فرمائے کہ میرا بھی گھر اور بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں۔ یہی عرض لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مجھ سے کر دیں گے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم فاطمہ کا حق
مہر ادا کر سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری حالت سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ذرہ اور تلوار اور پانی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر سامان لادو گے، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ اے علی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح کر دیا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کئی چہرے اور پر تھے۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ پاکیزہ ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا، اے فرشتے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سطائل ہوں اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں آپ کو بشارت سناؤں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی میرے پیچھے پیچھے فضل الہی کی خبر لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس فرشتے نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور ایک سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پر رکھ دیا جس میں 2 لائنیں تھیں۔ میں نے پوچھا، اے میرے دوست، یہ خط کیسا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لیے ایک حبیب بائی دوست چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح فرما دیا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، ذرا یہ تو بتاؤ یہ میرا حبیب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ پیراستہ ہونے، شجر طوبی کو زیورات سے مزین ہونے اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت میں اللہ کے حکم سے بیت المعمور کے دروازے پر ممبر کرامت رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ممبر پر راحیل نامی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا کی تو آسمان جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں نے اپنے محبوب بندے علی کا نکاح اپنی محبوب بندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے کر دیا ہے، تم ان کا عقد نکاح کر دو۔ پس میں نے عقد نکاح کر دیا اور اس پر فرشتے کو گواہ بنایا، اور ان کی گواہی اس ریشم کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کروں، اس پر سفید کستوری کی مہر لگا کر داروغہ جنت رضوان کے حوالے کر دوں۔ جب اللہ نے ملائکہ کو اس نکاح پر گواہ بنایا تو شجرہ طوبی کو حکم دیا کہ وہ اپنے زیورات بکھیرے۔ جب اس نے زیورات کی بوچھاڑ کی تو ملائکہ اور حوروں نے سب زیورات چن لیے، اور حوریں قیامت تک کے زیورات ایک دوسرے کو تحفے میں دیا کریں گی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ خصائل اور عمدہ فضائل کے حامل ہوں گے، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہانوں میں بھلائی والے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پر دستک دے دی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں، تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے وہ فضائل بیان کروں گا جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو میں بہت خوش تھا۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے علی، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے کہ تم اتنی جلدی میں ہو؟ تو میں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ وہ دونوں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسجد کی طرف چل دیے، اور جب مسجد میں سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا ہے کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب مجھے درہم مل گئے تو ان کو زرہ مل گئی، تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے، پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے زرہ اور درہم لیے اور حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیر و برکت کی دعا عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا یہ سن کر خوش ہوا ہوں کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر لے آئیں تو اس سے ہمارے دل اور بھی زیادہ خوش ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک پہنچے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ میں آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی کی حالت میں اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آراستہ ہونے کا حکم دیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد آن حضرت کے چچا بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل، بعثت سے 15 سال قبل، 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ خاطی تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 12 وقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن ہشام میں ہے بقرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حضار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو کر تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہو تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اور اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھیں، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ
گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے ان حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد ان حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نحر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نحر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔